अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। लाश की हालत देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। चेहरा किसी सफ़ेद लट्ठे की मानिंद। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे लाश के मुर्दा जिस्म से खून निचोड़ लिया गया हो। हैरत की बात यह थी कि लाश के जिस्म पर आला कत्ल या अखराज खून का कोई निशान तक न था। नब्ज की हालत से जाहिर होता था जैसे कत्ल करने वाले ने इंतहाई बेदर्दी से उस लड़की को मौत के घाट उतारा होगा। एक बात तो पोस्टमार्टम से मेरी अकल में आ चुकी थी कि मकतूला की मौत खून की कमी की वजह से हुई है, पर जो बात हैरान कुन थी कि हमें कहीं भी मकतूला के जिस्म से इखराज खून या अलाय कत्ल के इस्तेमाल का सबूत नहीं मिला था। मैं ऑफिस में किसी फाइल के लफ्ज़ों और उनकी पेचीदगियों में डूबा हुआ था कि टेलीफोन की मुतरन्नुम घंटी ने मुझे फाइल से 2 मिनट के लिए किनारा कशी पर मजबूर कर दिया। बुखारी स्पीकिंग, मैंने अपने मखसूस अंदाज में कहा। सर, गजब हो गया। गुलशन टाउन में एक नौजवान लड़की की लाश उसके घर से मिली है। मामला पेचीदा है। बराए मेहरबानी आप जाए वकूआ पर पहुंचे। आवाज़ अजनबी और नामानूस थी। आप मुझे गुलशन टाउन में गली नंबर और घर नंबर बता सकते हैं? मैंने पूछा। गली नंबर 4, मकान नंबर 422, दूसरी तरफ से बताया गया। हम जाए वकूआ पर पहुंचे तो एक दिल दहला देने वाला मंजर हमारा मुंतजिर था। एक 18-19 साल लड़की घर के ड्राइंग रूम में रिवॉल्विंग चेयर पर औंधे मुंह पड़ी हुई थी। उसके सामने मेज पर एक डरावनी किताब खुली हुई मिली। सोच के जाविये मिले तो महसूस हुआ, और किताब की सूरत हाल ने यह जाहिर किया कि मकतूला मरने से पहले किताब के मुताले में मसरूफ़ थी। मैंने हवालदार हबीब और ASI के जरिए जाए वकूआ का नक्शा तैयार किया। मोहल्ले वालों का बयान खासा अजीब था। साहब, मरने वाली का नाम सानिया था। गवर्नमेंट कॉलेज में FSC पार्ट 1 की तालिबा थी। उसकी माँ तो उसे बहुत पहले छोड़ गई थी। अलबत्ता उसका बाप लंदन में रहता है। कहते हैं उसने भी किसी गोरी मैम से शादी रचा ली थी। और खर्चा कौन देता था? उसका बाप। तभी तो इतना बड़ा घर, कार, AC और दुनिया की हर आसाइश मुयस्सर थी। एक और ने बताया। मुझे फ़ोन पर किसने इत्तला दी थी? मैंने पूछा। साहब, वो मैं था। एक नौजवान भीड़ से निकल कर आया। हुलिये और आवाज़ के लहजे से पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ दिखाई देता था। आप अपना बयान रिकॉर्ड करें। केस की इब्तिदा इसी नौजवान के अजीबोगरीब बयान से करते हैं, मैंने कहा। इत्तला देने वाले उस नौजवान के मुताबिक उसका नाम आसिम था। FSC पार्ट 1 का तालिब इल्म, हैरत अंगेज तौर पर मकतूला का क्लास फेलो। सर, ये खासी होशियार और ज़हीन स्टूडेंट थी। मैट्रिक में स्कॉलरशिप और क्लास में ज़हीन तरी। आज दोपहर में जब वो कॉलेज से लौटी तो मैंने उसे खुशी खुशी घर में दाखिल होते हुए देखा। मुझे उस वक्त खौफ महसूस हुआ जब सानिया घर से ना निकली, क्योंकि रोज़ाना शाम 4 बजे सानिया बीबी शहर के मशहूर फाउंडेशन क्लब में बच्चों के साथ वक्त गुजारी के लिए जाया करती थी। मगर खिलाफ तवक्को ऐसा ना हुआ। चौकीदार ने कहा। खानसामा रफ़ीक के मुताबिक आज बीबी ने खाना नहीं खाया। वो किचन में पड़ा पड़ा ठंडा हो गया था। फिर 4:30 बजे के करीब चौकीदार फजलदीन ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो उसके हवास उसका साथ छोड़ गए। सानिया रिवॉल्विंग चेयर पर खुली आंखों से सरापा सवाल थी। चौकीदार फजलदीन के मुताबिक वो डर और खौफ के मिले जुले एहसास से ड्राइंग रूम से बाहर निकल गया। उसे वहाँ किसी गैर मरई मखलूक का एहसास सा होने लगा था। उसने इंतहाई खौफ के आलम में आसिम के घर का दरवाज़ा पीटा। आसिम को उसने सारा माजरा सुनाया और उधर उसने पुलिस स्टेशन इत्तला कर दी। पोस्टमार्टम के मुताबिक कत्ल शाम 4 बजे से 4:30 बजे के दौरान हुआ। हैरत अंगेज रिपोर्ट के मुताबिक अपनी नौयत का यह अनोखा कत्ल था, क्योंकि इसमें लाश के जिस्म से खून का एक एक कतरा निचोड़ लिया गया था। सबसे बढ़कर हैरत अंगेज बात के ना तो इखराज खून के लिए कोई आला इस्तेमाल किया गया था और ना ही कोई आला कत्ल, बल्कि ऐसा महसूस होता था जैसे किसी अनदेखी क़ुव्वत ने अपनी सलाहियतों के बलबूते पर मकतूला के जिस्म से खून निचोड़ लिया हो। ऐसा कैसे मुमकिन था? मुमकिन नहीं था, मगर ऐसा हो चुका था। ASI सरवर खान ने मुझे जाए वकूआ का नक्शा दिखाया। कातिल ने कोई भी सबूत नहीं छोड़ा था। अचानक मेरे दिमाग में उस डरावनी किताब का तस्वुर उभर आया जो जाए वकूआ पर मकतूला के सामने मौजूद मेज़ पर रखी मिली थी। हबीब खान, आपको वो हॉरर बुक दी थी, क्या आप उसे हाजिर कर सकते हैं? जी ज़रूर, ज़रा जल्दी। चंद ही लम्हों में जाए वकूआ पर मिलने वाली किताब मेरे हाथों में थी। कहानी का टाइटल या अनवान खासा डरावना था। मैंने वर्क उलटकर अंदर के सफ़ात पलटने शुरू कर दिए। फिर हैरत का झटका मुझे उस वक्त लगा जब किताब बिल्कुल सफ़ेद मिली।
یعنی کتاب جس طرح بے نام تھی اسی طرح اندر سے بھی بلیک اینڈ وائٹ۔ البتہ ایک چیز جو میرے لیے خاصی دشوار تھی وہ پبلشر اور ناشر کا نام۔ شہر کے مشہور و معروف پبلشر میاں ارسلان ان کے ناشر بھی اور کتاب کا اہتمام بھی انہی کے ذریعے ہوا۔ کتاب کی قیمت اور فون نمبر درج تھا۔ خالی کتاب کرنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب میاں ارسلان ہی دے سکتے تھے، لیکن ایک سوال اور بھی ابھرتا تھا کہ اس کتاب کا قتل سے کوئی تعلق تھا بھی یا نہیں، پر دائرہ تفتیش کو آگے بڑھانا بھی تو مقصود تھا۔ ایک اور قتل، اس بلیک اینڈ وائٹ کتاب کے پبلشر و ناشر میاں ارسلان بھی پراسرار موت کا شکار ہو گئے۔ میں نے کتاب پر لکھے فون نمبر سے رابطہ کیا تو دوسری طرف کسی ملازم نے اٹینڈ کیا۔ گلشن ٹاؤن تھانہ انچارج بات کر رہا ہوں، میاں ارسلان سے بات ہو سکتی ہے؟ انداز پیشہ ورانہ تھا۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے جناب، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ کیا؟ میں نے حیرت کا اظہار کیا۔ جی سر، ان کا آدھا گھنٹہ پہلے ہی انتہائی پراسرار انداز میں قتل ہوا ہے۔ دوسری طرف سے خوف اور ڈر کے ملے جلے تاثرات سے جواب دیا گیا اور ساتھ ہی رابطہ منقطع کر دیا گیا۔ اے ایس آئی سرور خان اور میں جائے وقوع پر پہنچے تو گھر میں ایک کوہرام مچا ہوا تھا۔ ورثا نے صف ماتم بچھا رکھی تھی۔ اس حالت میں تفتیش کرنا خاصا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن فرض تو فرض ہے۔ ایک ہی نوعیت کے دو قتل، کڑیاں ملانے کی ضرورت تھی تاکہ قاتل بے نقاب ہو جائے۔ ایک کتاب چھاپنے والا اور دوسرا کتاب پڑھنے والا۔ اس کتاب کا کوئی اثرات ضرور تھا جس نے دو انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ ہم دونوں گھر میں داخل ہو گئے۔ اہل محلہ اور ورثا نے خاصا تعاون کیا۔ لاش کی حالت بالکل مقتولہ ثانیہ کی طرح تھی۔ پوسٹ مارٹم نے دونوں مقتولین کی رپورٹ صرف وقت کے فرق کے ساتھ قریب ایک جیسی تھی۔ سر اگر کتاب تھی ہی بلیک اینڈ وائٹ تو ذرا سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک عقل والا انسان خالی کتاب کیوں خریدے گا؟ اے ایس آئی نے کہا۔ ہاں بات تو تمہاری سولانہ ٹھیک ہے، پر سوال یہ ہے کہ ثانیہ کی لاش کے سامنے وہ کتاب کھلی ہوئی ملی۔ فنگر پرنٹس رپورٹ نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ کھلے ہوئے صفحات پر ثانیہ کی انگلیوں کے نشانات تھے۔ میں نے جواب دیا، اور تھوڑی دیر بعد ہم دونوں جیپ میں سوار باہر جا رہے تھے۔ جیپ میں اچانک کوئی فنی خرابی ہونے لگی جس کی وجہ سے جیپ جھٹکے کھانے لگی۔ پھر اچانک ہی جیپ کا انجن بند ہو گیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے سرور خان نے چابی اگنیشن میں بار بار گھمائی، مگر گیئر اور کلچ نے جواب دے دیا۔ ہم اس وقت کتاب کے لکھاری انوار عالم کی جانب رواں دواں تھے، مگر اچانک جیپ میں خرابی نے روانی روک دی۔ شام کے سائے پھیلتے جا رہے تھے۔ وہ سڑک خاصی سنسان رہتی تھی۔ انوار عالم کی رہائش گاہ یہاں سے کوئی 10 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھی۔ تفتیش کے دائرے کو تنگ کرنے اور قاتل تک پہنچنے کا واحد راستہ وہ مصنف ہی تھا۔ پر ابھی یہ معمہ یہیں رک گیا تھا، کیونکہ ہم اپنی واحد جیپ کے پاس یاسو محرومی میں کھڑے تھے۔ وہ ایک مرسیڈیز تھی جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک خاتون سوار تھی، عمر کوئی 39 کے پیٹے میں، ہاف کٹنگ، فل انگلش سوٹ، البتہ چہرہ میک اپ سے عاری تھا۔ سر لفٹ؟ ہمارے اشارے کے بغیر ہی وہ مرسیڈیز خود بخود رک گئی۔ رنگین شیشے نیچے کو سرک گئے۔ پرکشش خاتون کا چہرہ نظر آیا۔ سر ہیو یو اینی پرابلم؟ انداز مہذبانہ تھا۔ جی ہاں، قیوم آباد بلاک 4 تک جانا ہے، میں نے آگے بڑھ کر شائستہ انداز میں کہا۔ کیوں نہیں سر، میں خود بھی اسی طرف جا رہی ہوں۔ ویری گڈ۔ سرور خان اور میں پچھلی نشست پر براجمان ہو گئے۔ سفر کی سنگینی کا اندازہ ہمیں اس وقت ہوا جب سرور خان کی طبیعت اچانک بگڑنے لگی۔ حالانکہ وہ ایک کڑیل نوجوان تھا، مگر گاڑی میں بیٹھتے اس کی طبیعت بگڑنے لگی تھی۔ صاحب، میرے پیٹ میں آگ سی لگی ہے۔ اس کی تکلیف کا اندازہ اس کی کرب اور دکھ میں ڈوبی آواز سے بآسانی لگایا جا سکتا تھا۔ حوصلہ کرو، خدا کو یاد کرو، کڑیل جوان ہو، میں نے اسے تسلی دی۔ پھر اچانک ہی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی خاتون بولی، بخاری صاحب، اس بار آپ کے ہاتھوں بڑا انوکھا کیس لگا ہے، 2 ایک جیسے قتل، اور اب یہ تیسرا۔ آواز میں طنز اور گہرائی تھی۔ تیسرا قتل؟ میں نے حیرت سے کہا۔ جی تیسرا قتل۔ آپ جن کی طرف جا رہے ہیں اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ مطلب مصنف انوار عالم بھی قتل ہو چکے ہیں؟ جی، اپنی تسلی کے لیے ان کے گھر سے معلومات لے لیں۔ سیل فون کی دوسری گھنٹی پر فون اٹینڈ کر لیا گیا۔ انوار عالم صاحب، میں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ معاف کیجیے گا سر، ان کا پراسرار انداز سے قتل ہو گیا ہے اور رابطہ منقطع ہو گیا۔ پر محترمہ، آپ کو ہمارے کیس اور اس تیسرے قتل کے بارے میں کہاں سے علم ہوا؟ میں نے پوچھا۔
میں مجاز نہیں کہ آپ کے سوال کا جواب دوں، آپ تفتیش جاری رکھیں، اور ویسے بھی ہر عام و خاص کو آپ کے اس انوکھے کیس کا علم ہے۔ جیپ مطلوبہ جگہ پر پہنچ کر رکی تو سرور خان کی طبیعت بھی سنبھل گئی تھی۔ ہم جائے وقوع پر پہنچے تو حیرت کا جھٹکا مجھے لگا۔ انوار عالم کی عمر 70 سال کے قریب تھی۔ سفید بال ان کی زندگی کے ذاتی تجربات کی عکاسی تھے۔ اگر یہ کہوں کہ یہ قتل بھی پچھلے 2 مقتولین کی طرح ایک انوکھا قتل تھا تو بے جانا ہوگا۔ قاتل خاصا ہوشیار اور تربیت یافتہ تھا، تبھی تو کوئی ثبوت چھوڑے بغیر قتل جیسا اندھوناک قدم اٹھایا جاتا تھا۔ لاش کے انگ انگ سے خون کسی عرق کی طرح نچوڑ لیا گیا تھا۔ چہرہ لٹھے کی طرح انتہا کا سفید، اور پہلے کی طرح جسم پر اخراج خون کا نشان یا کوئی آلہ قتل کا استعمال قطعاً نہیں تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ بالکل پچھلے مقتولین کی طرح، البتہ وقت کا فرق واضح تھا۔ ہم نے انوار عالم کے بھائی افتخار عالم اور ملازم حشمت کو ساتھ لیا۔ افتخار صاحب، کیا آپ ہمیں انوار صاحب کا کمرہ دکھا سکتے ہیں؟ ہم 3 ایک جیسے قتل کی تفتیش میں ہیں۔ ضرور سر۔ ان کا حوصلہ قابل دید تھا، ورنہ بھائی کی اچانک موت پر کچھ لوگوں کو غشی کے دورے پڑنے لگتے ہیں، پر ان صاحب کا حوصلہ قابل ستائش تھا۔ وہ مجھے انوار عالم کے ذاتی کمرے میں لے گئے۔ ایک خوبصورت ڈیکوریٹڈ کمرہ تھا۔ بیڈ کے قریب ایک رائٹنگ ٹیبل رکھی تھی۔ کیا انوار عالم اسی کرسی پر بیٹھ کر لکھائی پڑھائی کا کام کرتے تھے؟ میں نے پوچھا۔ جی سر، بالکل، یہ ان کا اپنا ذاتی کمرہ تھا۔ یہ ٹیبل چیئر ہر وقت ان کے استعمال میں رہتی تھی۔ بیڈ کے ساتھ ہی لائبریری نما ایک بکس بنا ہوا تھا، جس میں تقریباً ہر موضوع پر دنیا جہان سے لائی گئی کتابوں کا ذخیرہ موجود تھا۔ میں نے چند ایک کتابیں نکال کر دیکھی۔ پہلی جو کتاب میرے ہاتھ لگی تھی وہ خوفناک قسم کی تصویروں سے نمایاں تھی، جو بلیک ہارر نائٹ کے نام سے لکھی گئی تھی۔ یہ کتاب اپنی خوفناکیت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں نے ہر ایک کتاب کا ٹائٹل بڑے غور سے دیکھا۔ آس پاس سب کا موضوع خوف یا ڈر تھا۔ انوار عالم کی انوکھی کہانیاں میں نے بھی پڑھ رکھی تھی۔ ان کے لکھنے کا انداز انوکھا اور لفظوں کی چاشنی سحر انگیز ہوتی تھی۔ خاص طور پر خوفناک اور ایڈونچر سٹوریز میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ کہانی کو سب سے انوکھے اور نرالے انداز میں پیش کرنا ہی ان کا خاصہ تھا۔ مگر ان کی اچانک موت، جس کا تعلق کسی نہ کسی طرح اس کتاب سے ضرور تھا، جو پرنٹنگ کے بعد میٹر وائز وائٹ ہو گئی تھی، پر میں قانونی طور پر یہ تمام انکشافات ثابت نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ نہ تو قاتل کا کوئی اتا پتہ اور نہ ہی کوئی کیس میں پیش رفت۔ قتل پر قتل اور الجھاؤ والی بات یہ کہ قاتل کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا اور نہ ہی پیش رفت کے لیے کوئی اشارہ۔ ہم انوار عالم کے گھر پر تھے کہ کال بیل کی آواز سنائی دی۔ ملازم باہر گیا۔ واپسی پر ملازم کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی بھی تھا، جس کی عمر انوار عالم کے لگ بھگ ہوگی، بال سفید، مگر شخصیت کے اعتبار سے بہت سلجھا ہوا۔ سر، میں انوار صاحب کا گہرا دوست رہا ہوں، زندگی کے ہر قدم پر ساتھ نبھایا، پر آج ان کی اچانک موت نے سب کو غمزدہ کر دیا۔ جانے والے واپس نہ آنے کے لیے چلے جاتے ہیں، پر ان کی یادیں اور باتیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ ان کی تحریریں ان کے پڑھنے والوں کے لیے، اور ان کی باتیں ہمیشہ میرے ذہن میں تازہ رہیں گی۔ ان کی آواز میں گہری جھلک نمایاں تھی۔ سر، آپ کو ایک خاص بات بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور مجھے 100% امید ہے کہ یہ اہم بات میرے دوست کے قاتل تک رسائی کے لیے ایک اہم ستون ثابت ہوگی۔ میرے تجسس میں لمحہ بہ لمحہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ جی ضرور، آپ کھل کر بات کریں۔ انوار بھائی کی موت سے 3 دن پہلے کا ذکر ہے کہ ہم نئی کتاب کی تزئین و آرائش میں مصروف تھے کہ اچانک فون کال موصول ہوئی۔ ہیلو، انور صاحب نے دھیمے لہجے میں کہا۔ انوار صاحب، 2 دن کے بعد آپ کی نئی کتاب راز کے نام سے مارکیٹ میں آ رہی ہے، اور آپ کو پیشگی اطلاع دے دوں کہ اگر یہ کتاب مارکیٹ میں آ گئی تو اس کتاب سے تعلق رکھنے والے ہر انسان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ دوسری طرف سے خاصے سپاٹ لہجے میں کہا گیا، یہ کتاب مارکیٹ میں ضرور آئے گی۔ آپ جو بھی ہیں ایک بات کان کھول کر سن لیں کہ ہم کسی کی دھمکی میں آنے والے نہیں ہیں۔ انوار عالم کا لہجہ بھی خاصا سپاٹ تھا۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ چاہیں، میرا مقصد آپ کو اطلاع دینا تھا۔ باقی مجھے افسوس ہے کہ آپ کی زندگی کے دن گنتی کے رہ گئے ہیں۔ آپ کی موت کا بہت افسوس رہے گا۔ دوسری طرف سے رابطہ منقطع ہو چکا تھا۔ میرا دل خاصا الجھا ہوا تھا۔ موبائل کا اسپیکر آن تھا۔ میں اس گفتگو کو صاف سن رہا تھا۔ انوار صاحب، اگر زندگی اور موت کا مسئلہ ہو تو انسان کو اپنی حفاظت کرنی چاہیے۔ یہ انسانیت کا فرض اور بنیادی حق بھی ہے۔ اگر آپ کی زندگی کو خدا نہ خواستہ کوئی خطرہ لاحق ہے تو خدا رے اس کتاب کو مارکیٹ میں نہ لائیں۔ ہم آپ کو ابھی کھونا نہیں چاہتے۔ میں نے مصلحتاً تجویز پیش کی۔ نہیں قریشی صاحب،
اس کتاب کو ہر صورت منظر عام پر لانا ہوگا۔ یہ کتاب اپنی نوعیت کی اہم کتاب ہے۔ مصر کی شہزادیوں اور سب سے اہم ایک راز جو کتاب کے صفحہ نمبر 310 پر درج ہے وہ قارئین کے دلوں میں ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ انوار صاحب کا انداز قطعی تھا، دو ٹوک اور کھرا۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ بزرگ خاموش ہو گئے۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان تینوں قتل میں کسی غیر مرئی قوت کا ہاتھ ہے جسے ہم دنیا کی کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کر سکتے؟ میں نے کہا، جناب قانون کی کتاب آپ نے پڑھی ہے، میرے پاس یہی اہم بات تھی جو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ آج سے پورے 3 دن پہلے ثانیہ کا قتل ہوا، جہاں سے ہمیں بلیک اینڈ وائٹ کتاب ملی۔ سوال یہ تھا کہ کتاب کو مارکیٹ میں آ جانا تھا، جبکہ 2 دن پہلے کتاب ابھی چھاپا خانہ تک ہی محدود تھی۔ پر ثانیہ کے پاس 2 دن پہلے کتاب کیسے پہنچی؟ اس کا جواب ہمیں ملا اس کی کالج کی پرنسپل شہناز علی سے۔ کالج کی لڑکیاں ثانیہ کی اچانک موت پر کافی رنجیدہ تھیں اور خوف ان کی آنکھوں میں دیکھا جا سکتا تھا۔ جی سر، میں ثانیہ کے معاملے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ پرنسپل کا انداز موذبانہ تھا۔ جی یہاں کے پروفیسرز کی لسٹ دکھانا چاہیں گے؟ میں نے کہا، جی ضرور۔ انہوں نے دراز کے نچلے حصے سے ٹیچرز لسٹ نکال کر میرے سامنے حاضر کر دی۔ میں نے ایک ایک نام کو غور سے دیکھا۔ مطلوبہ نام لسٹ میں کہیں نظر نہ آیا تو میں تھوڑا پریشان ہو گیا۔ کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ ثانیہ کی کلاس کو اردو کا مضمون کون پڑھاتا تھا؟ جی، بہت مشہور ہستی ہیں، ہمارے محبوب مصنف اور شاعر جناب انوار عالم۔ مجھے مطلوبہ جواب حاصل ہو گیا تھا۔ آپ کو ان کی موت کا علم ہو گیا؟ میں نے اچانک کہا۔ کیا؟ ہمیں تو کوئی ایسی خبر نہیں ملی۔ جی محترمہ، ان کا کل شام پراسرار طور پر قتل ہو چکا ہے۔ کیا میری اس کلاس تک رہنمائی کریں گی جہاں پر ثانیہ پڑھا کرتی تھی؟ میں نے پوچھا۔ جی ضرور۔ خوف اور افسوس کے سبب شہناز علی کا چہرہ ایک دم مرجھا سا گیا تھا۔ بوجھل قدموں سے وہ مجھے اس کلاس تک لے گئی جہاں ثانیہ تعلیم سے فیضیاب ہوا کرتی تھی۔ میری نظر آخری لائن میں بیٹھے پہلے لڑکے پر پڑی۔ یہ وہی لڑکا تھا جس نے مجھے قتل کے متعلق مطلع کیا تھا۔ ثانیہ کے پراسرار قتل کے متعلق آپ سے چند سوالات پوچھنا چاہتے ہیں، ان کی بھرپور مدد کیجیے، پرنسپل نے کہا۔ لڑکیاں ایک دوسرے کا چہرہ تکنے لگیں۔ آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں کہ کیا انوار عالم نے ثانیہ کو اپنی کوئی کتاب دی تھی؟ عاصم اور باقی تمام لوگوں کا بیان کچھ یوں تھا۔ 4 روز قبل انوار صاحب نے ایک مشترکہ مضمون لکھنے کا کہا۔ آج کے اس زمانے میں آگ برساتی اور امن کی روشنی کو اندھیروں میں بدلتی حالت، دہشت گردی کا یہ مضمون ہم سب نے لکھنا تھا۔ سر نے بطور انعام اپنی نئی کتاب اس طالب علم کو عنایت کرنے کا اعلان کیا تھا جو کہ سب سے جاندار اور نرالے انداز سے لکھ کر لائے گا۔ اتفاقی طور پر یا خوش قسمت ثانیہ نے میدان مار لیا۔ سر نے ثانیہ کے پراسرار قتل کے روز ہی اسے کتاب عنایت کی تھی۔ تبھی مجھے عاصم کا یہ فقرہ بھی یاد آیا کہ کالج سے واپسی پر ثانیہ خاصی خوش تھی۔ موت سے پہلے چند لمحوں کی خوشی کا سبب انوار عالم کے ہاتھوں سے بطور انعام ملی وہ کتاب ہی تھی جس نے اب تک 3 لوگوں کو رشتہ جاں سے محروم کر دیا تھا۔ راہداری سے گزرتے ہوئے میں نے پرنسپل سے آخری سوال کیا، انوار عالم کا نام ٹیچرز لسٹ میں درج نہیں، کوئی خاص وجہ؟ جی سر، ایک خاص بات۔ انوار عالم یہاں اپنی خدمات بالکل مفت فراہم کرتے تھے۔ اپنی ادبی و تعلیمی خدمات کا انہوں نے ہم سے یا گورنمنٹ سے کبھی معاوضہ وصول نہیں کیا تھا۔ پرنسپل کا جواب انوار عالم کی ایک انتہائی اہم خوبی کو ظاہر کرنے لگا۔ ہیلو، بخاری اسپیکنگ، میرا مخصوص انداز۔ سارے ایک اہم خبر، صدر بازار میں لائبریرین وقاص کی اچانک موت واقع ہو گئی ہے۔ اطلاع دینے والا ASI تھا۔ آپ جائے وقوع کا نقشہ تیار کریں، میں ابھی پہنچا۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا اس وقت لگا جب وقاص کی ڈیڈ باڈی کی حالت بھی انوار عالم اور باقی تمام مقتولین کی طرح تھی۔ ASI نے وہ مخصوص کتاب قبضے میں لے لی تھی جو ایک خوفناک معمہ بن کر رہ گئی تھی۔ اسی لمحے میرے سیل فون پر نمبر ڈسپلے ہونے لگا۔ بخاری اسپیکنگ، سر، جوہر آباد میں 3 افراد کی پراسرار موت واقع ہو گئی ہے، پلیز جلدی پہنچے۔ معاملہ گمبھیر ہوتا جا رہا تھا۔ قتل پر قتل اور قاتل فرار۔ حیرت اور وجہ شرمندگی کے ایک ثبوت بھی قاتل کی طرف پیش قدمی کے لیے نہ ملا تھا، اور جو ملے تھے وہ شواہد عقل کے گھوڑے دوڑانے کے بعد بھی کوئی تسلیم کرنے کو تیار نہ ہوتا۔ ASI اور کسٹمرز کے مطابق ایک نوجوان نے راز یعنی کتاب کی ڈیمانڈ کی۔ وقاص نے جو ہی کتاب سیل کی، اگلے ہی لمحے اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہونے لگا، اور پھر ڈاکٹر کے آنے تک وہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔
صدر میں وکاس لائبریری خاصی مشہور تھی، تقریباً ہر موضوع پر کتابوں کا ڈھیر موجود تھا۔ میں نے راز کی ساری کاپیاں ASI کو تھمائیں۔ رجسٹر میں راز نامی کتاب کی ایشو ڈیٹ اور نام پیشے کا ریکارڈ چیک کرنے کے بعد 3 اشخاص کے نام سامنے آئے جن کا تعلق جوہر آباد سے تھا۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا گیا اور پھر رپورٹ نے اس کے بعد تصدیق بھی کر دی کہ موت خون کے اچانک ختم ہونے کی وجہ سے ہوئی۔ جوہر آباد روانگی سے قبل میں نے شہر کی تمام لائبریریوں کو راز کی سیل پر پابندی لگانے کے آرڈر منظور کروائے۔ اگلے چند گھنٹوں میں علاقے کے متعلقہ تھانوں میں کتاب کی کاپیاں جمع تھیں۔ لوگوں میں خوف و ہراس پھیل چکا تھا۔ میڈیا والوں نے بات کو خاصی طول دینے کی کوشش کی، جس سے لوگوں کے دلوں میں کتابوں سے نفرت کی بو آنے لگی۔ دیکھیں جی، یہ قتل کا سیدھا سادہ کیس ہے، کیس چلے گا، مجرم کو بے نقاب کیا جائے گا۔ جہاں تک کتاب پر پابندی کا تعلق ہے تو یہ کتاب اپنے نام کی طرح ایک راز ہے۔ جب تک اس کا راز فاش نہیں ہوتا تب تک کوئی ڈیلر لائبریرین اسے فروخت نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی کسٹمر اس کتاب کو خریدنے کی حماقت کرے۔ سر، یکے بعد دیگر قتل جن کی نوعیت ایک ہی قسم کی ہے، آپ کے خیال میں قاتل ایک شخص ہے یا گروہ ہے؟ سوال آیا۔ دیکھیں، میں عرض کر چکا ہوں کہ قتل کا تعلق کتاب سے ہے۔ کتاب کی دستیابی ہوگی تو قتل ہوتے رہیں گے۔ شکریہ۔ اور میں نے میڈیا بریفنگ سے جان چھڑائی۔ مجھے حیرت تھی کہ ارسلان میاں کی موت کے بعد بھی ان کے ادارے والوں نے کتاب مارکیٹ میں پہنچا دی، جبکہ ہمیں پہلی فرصت میں تمام کاپیاں اپنے قبضے میں کر لینی چاہیے تھی۔ بہرحال اگلے ہی لمحے اشفاق میاں لائن پر تھے۔ اشفاق صاحب اسسٹنٹ مینیجر تھے، ادارہ میاں پبلشر کے۔ اشفاق صاحب، تھانہ انچارج بات کر رہا ہوں۔ جی سر، حکم کریں، کیسے یاد کیا؟ جناب، آپ اپنے ادارے کو فی الوقت سیل ہی سمجھیں۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے ارسلان صاحب کی پراسرار موت کے بعد بھی اور افسوس کے ساتھ کہ دوسرے ہی دن کتاب مارکیٹ پہنچا دی؟ سر، آپ کی بات بجا ہے، پر انوار عالم صاحب جو اس کتاب کے مصنف تھے، انہوں نے وصیت کی تھی کہ کتاب مقررہ وقت پر مارکیٹ میں پہنچ جانی چاہیے، کیونکہ انہیں اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ ادھر ارسلان میاں نے مجھے خاص تاکید کی تھی کہ اگر ہم دونوں میں سے کوئی بھی زندہ نہ رہے تو بھی آپ مقررہ وقت پر کتاب مارکیٹ میں پہنچا دینا۔ لیکن اشفاق صاحب، اس حماقت کی وجہ سے کئی قتل ہو چکے ہیں، عدالت آپ کو عمر قید سنا سکتی ہے۔ میرے دماغ میں یہ فکرہ جانے کیسے آ ٹپکا۔ سر، کئی قتل؟ پر ان سب کا اس کتاب سے کیا تعلق ہے، جبکہ ہمارا کوئی جرم ہی نہیں؟ پھر کس خوشی میں عدالت مجھے عمر قید کی سزا سنا سکتی ہے؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ دیکھیے اشفاق صاحب، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اسے ایک کتاب نے پورے 7 قتل کر ڈالے ہیں، پر وہ بھی بغیر کسی ثبوت کے۔ ٹھیک ہے سر، ہم فی الوقت کتاب کی ترسیل بند کر رہے ہیں، اور کوئی حکم؟ بہت بہت شکریہ، انہوں نے کہا، اور رابطہ منقطع ہو گیا۔ ایک بات تو اب طے تھی کہ کتاب کو بین کر دیا گیا تھا، کسی کے ہاتھ تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ فرمان میاں کی موت نے بھی مجھے ایک نیا عذاب میں مبتلا کر دیا تھا، کیونکہ میرا دل دھواں دھواں اور عجیب قسم کی اضطرابیت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ ایک انجانے خوف سے جسم میں کپ کپی سی پیدا ہونے لگی تھی۔ میں پولیس کی نوکری میں جب سے آیا تھا تب سے ایسا کوئی کیس میرے ہاتھ نہیں آیا تھا جس میں 8 قتل قریب ایک ہی نوعیت کے ہوئے ہوں، اور ملازمت کے کسی دور میں ایسے عجیب و غریب قتل دیکھے یا سنے نہ تھے۔ مزید یہ کہ قاتل بھی بغیر کوئی ثبوت چھوڑے منظر عام سے غائب تھے۔ صدر سے لائبریرین وقاص کی دکان سے راز نامی خوفناک کتاب خریدنے والے جوہر آباد کے 3 افراد کا قتل بھی اسی سلسلے میں کڑی تھی۔ چھاپا خانہ اور میاں پبلشر کی ہر قسم کی کاروباری سرگرمیوں کو روک دیا گیا تھا۔ بعد ازاں اس کتاب کی تمام کاپیوں کو آگ جلا کر دھواں دھواں کر دیا گیا۔ اپنی نگرانی میں اس کتاب کی تمام کاپیوں کو جلاتے ہوئے میں نے آسمان کی طرف بڑھتے اس خوفناک دھوئیں کو بغور دیکھا جس کے کالے ذرات میں ان معصوم لوگوں کی صدائیں تھیں جو اس قاتل کتاب کی بھینٹ چڑھ چکے تھے۔ آئی جی کی جانب سے الٹیمیٹم دے دیا گیا۔ موت کا خوف کسے نہیں ہوتا؟ اس خوفناک کتاب کا نام ان 8 ایک قسم کے مقتولین سے جڑا تھا جن کا کتاب خریدنے، بیچنے، لکھنے اور پرنٹ کرنے والے سے تھا، اور خاص طور پر صفحہ نمبر 310 کا اصل راز کیا تھا۔ قاتل کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ بغیر ثبوت کے کیس سلجھانا ناممکنات میں سے تھا، پر ایک بات تو طے تھی کہ کوئی غیر مرئی قوت ان تمام مقتولین کے اندھوناک قتل کا موجب تھی، ایک ایسی قوت جو ظاہری آنکھوں سے دیکھی جا سکتی تھی اور نہ ہی سنی جا سکتی تھی، اس کو حواس سے محسوس کیا جا سکتا تھا۔ ہم کافی عرصہ اس کیس میں اندھیروں میں سر ٹکراتے رہے،
حقیقت کیا تھی؟ قاتل کون تھا؟ وہ ایک خوشگوار صبح تھی، سخت سردی کا موسم، بیڈ ٹی اور چھٹی کا دن۔ یہ ایک دن ہی سال میں آتا تھا جس میں مجھے سادہ ڈریس میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ پارک جانا ہوتا تھا۔ کال بیل کی دوسری گھنٹی پر ملازم گیٹ پر پہنچا تو اسے ایک پیکٹ ملا، خاکی لفافے میں پیکٹ۔ اس پیکٹ کو اس نے میرے حوالے کیا۔ صاحب، یہ ڈاکیا دے گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خط میرے نام تھا، جس کا عنوان کچھ یوں تھا: آپ کے مذہب میں خط کے شروع میں لکھتے ہیں السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ طبیعت میں خوشگواری اور ذہن میں ہمہ وقت مجرم کو کیفر کردار تک پہنچانے کا عزم ہوگا۔ ایک قانون کے محافظ ہونے کے ناطے آپ کا فرض بھی ہے کہ آپ کو اپنے مقصد کی طرف پکارتا رہے۔ خوفناک کتاب راز کو آپ نے جس انداز سے مارکیٹ میں آنے سے روکا اور اس کی فروخت اور خاتمے کے لیے جو اقدام بھی اٹھائے، اس کے لیے میں دل کی عمیق گہرائیوں سے ممنون و مشکور ہوں، اور اس کے لیے شکریہ قبول فرمائیں۔ میں عرض کرتی چلوں کہ اس خالی پیکٹ میں چند ویڈیوز ہیں جس میں کتاب اور قتل کے متعلق ہر قسم کی حقیقت سے آپ کو مکمل آگاہی حاصل ہوگی۔ اگر آپ کو اپنی حفاظت کے لیے ویڈیوز میڈیا کے سپرد بھی کرنا پڑیں تو بے دریغ کیجیے گا، شکریہ۔ آخر میں میرا تعارف صرف اتنا ہے کہ جو لوگ بد نصیب ہوتے ہیں انہیں زمین بھی مرنے کے بعد قبول نہیں کرتی۔ میں ایک ایسی طاقت جو آپ کی دنیا سے، انسانوں کی سوچ سے بہت دور۔ آپ کا کیس سولو ہو گیا، ویڈیوز دیکھیے اور اس انوکھے کیس کو اپنے اسپیشل ریکارڈ میں بحفاظت رکھ لیجیے۔ آخر میں خوشخبری یہ کہ اب میری طرف سے انسانوں پر کوئی ظلم یا کوئی قتل جیسا اقدام نہیں اٹھایا جائے گا۔ شکریہ والسلام۔ یہ انکشاف کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ راز کی طرف سے اقرار جرم اور ویڈیوز کی فراہمی میرے لیے خوش بختی تھی۔ انوار عالم جو ہی صفحہ نمبر 310 پر پہنچے تو انہیں جھٹکے سے لگنا شروع ہو گئے۔ جھٹکوں کا براہ راست اثر ان کے دماغ سے تھا۔ پہلے وہ جھٹکے معمولی اور نارمل قسم کے تھے، مگر منٹ اور گھڑی کی رفتار سے ان کی تعداد اور انفیکشن میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ انہوں نے مسودہ سائڈ پر رکھا اور فریج سے پانی کی بوتل لی اور منہ لگا لیا۔ پر دماغی جھٹکوں میں اس وقت کمی واقع ہو گئی جب انہوں نے آج کی رات مزید کتاب لکھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ چند ہی لمحوں میں ان کی ہلکی ہلکی سانسوں کی دھیمی دھیمی آواز کمرے میں گونجنے لگی۔ اگلے منظر میں دن کا اجالا پیش کیا گیا تھا۔ وہ انوار عالم کا ذاتی کمرہ تھا۔ پر رائٹنگ ٹیبل پر انوار عالم بڑی تیزی سے کتاب کا مسودہ لکھنے میں مصروف تھے۔ موبائل فون کی تیسری گھنٹی پر انہوں نے فون ریسیو کیا، پر انہیں یاد آ گیا کہ ان کا سیل فون مسودہ لکھنے سے پہلے آف تھا۔ مگر یہ آن کیسے ہو گیا؟ حیرت کے مارے ان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا جب دوسری طرف سے کسی نسوانی آواز نے ان کی نئی کتاب سے متعلق انکشاف کرتے ہوئے کہا: انوار عالم صاحب، بے وقت تکلیف دینے کے لیے معذرت خواہ ہوں، پر انوار صاحب میں بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہوں، کیونکہ اگر آپ اس کتاب کو مکمل کر کے مارکیٹ میں لائے تو آپ کی اس کتاب سے تعلق رکھنے والے شخص کو زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے گا، کیونکہ آپ نے صفحہ نمبر 310 پر جس قسم کے انکشافات کیے ہیں وہ میری برداشت سے باہر ہیں۔ یا تو آپ اس صفحے کو کتاب سے الگ کر دیں یا کتاب لکھنے کا ارادہ ملتوی کر دیں۔ انوار عالم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ سخت جاڑے کے موسم میں بھی پیشانی ارقالود ہو گئی تھی۔ دیکھیے محترمہ، میں اس قسم کی دھمکیوں میں نہیں آیا کرتا۔ میں نہ ڈرپوک ہوں اور نہ ہی ضمیر فروش۔ حق اور سچ بات میرے قارئین تک ہر صورت پہنچے گی۔ ان کا اٹل فیصلہ تھا، انہوں نے سیل آف کر دیا۔ دھمکی کا جیسے ان پر کوئی اثر ہی نہ ہوا تھا۔ انہوں نے پہلے کی طرح کتاب کا مسودہ لکھنا شروع کر دیا۔ تیسرے منظر میں میاں ارسلان کا چہرہ ابھرا۔ انوار عالم کی نئی کتاب راز کی تقریب رونمائی کی تاریخ پیش کی جا رہی ہوتی ہے۔ مسودہ تیار ہو کے کمپوزنگ اور پھر ضروری اصلاحات کے بعد چھاپے خانے کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ چھاپے خانے کے تمام ملازمین کی حالتیں اس وقت بگڑ گئیں جب مسودہ چھاپنے کے لیے ان کے پاس لایا گیا۔ سر ایک عرض ہے، ایک ملازم نے میاں ارسلان سے مؤدبانہ انداز سے کہا۔ سر، جب سے کاپیاں پریس میں لائی گئی ہیں ایک انجانا سا خوف دل میں بیٹھ گیا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہمیں کوئی غیر مرئی قوت اس کتاب کو چھاپنے سے منع کر رہی ہے۔ خواہ مخواہ کی باتیں نہیں کیا کرو، یہ تمہارا وہم ہے، ایسی کوئی بات نہیں، ارسلان صاحب نے کہا۔ پرنٹنگ مشین نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ سپلائی کنیکشن بجلی سے کرنے کے باوجود مشین نے قطعاً جواب دے دیا۔ میکینک نے مشین کو چیک کیا مگر کوئی فالٹ سامنے نہ آیا، لیکن ارسلان صاحب کے پختہ ارادے نے مشین کو کام کرنے پر مجبور کر دیا اور پھر 1000 کی تعداد میں کتابیں چھاپی گئیں۔ ویڈیو کے اس حصے میں ثانیہ کا چہرہ نظر آتا ہے
جس کے گلابی حسین چہرے پر جوانی کا رنگ روپ تھا۔ لمبی پلکوں اور لمبے حسین دلکش بالوں کے ساتھ اس لڑکی کا حسن کسی ماہتاب کی مانند تھا جو کئی دلوں کی دھڑکن اور کسی کے لیے راحت کا سامان تھی۔ اگلا منظر اس کلاس کا تھا جہاں میں کالج کی پرنسپل شہناز علی کے ساتھ تفتیش کے سلسلے میں گیا تھا۔ انگلش کے پروفیسر کے پیریڈ کے بعد انوار عالم اپنے مخصوص انداز میں کلاس میں داخل ہوئے۔ رسمی الیکسلے کے بعد انہوں نے طالب علموں سے مضمون چیک کرانے کو کہا۔ ان میں سے ایک طالبہ ثانیہ بھی تھی۔ انوار عالم نے پہلے 3 طالب علموں کا مضمون چیک کیا مگر وہ ان سے مطمئن نہ ہوئے۔ ثانیہ کا مکمل مضمون چیک کرنے کے بعد ان کے چہرے پر خوشگوار تاثرات پیدا ہونے لگے۔ ایسا لگتا تھا جیسے ثانیہ کا مضمون عین ان کے مطابق ہو۔ شاباش بیٹا، دہشت گردی پر مبنی تحریر آپ نے واقعی ڈوب کے لکھی ہے۔ انتہائی گہرے پوائنٹ اور انداز، تحریر بھی دل موہ لینے والی۔ وعدے کے مطابق آپ چونکہ انعام کی حقدار ٹھہری ہیں تو پلیز سب لوگ ثانیہ کے لیے زور سے تالیاں بجائیں۔ تب سر نے تالیوں کی گونج میں اپنی نئی کتاب اسے انعام میں دی جس کا نام راز تھا۔ ثانیہ کے لیے یہ انعام کسی قارون کے خزانے سے بھی زیادہ بیش قیمت تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہو، پر ساتھ ہی اس کا دل بے چین ہو گیا تھا۔ ایک انجانا سا خوف اس کے جسم و جان کو ہونے لگا تھا۔ ایک دل میں 2 مخالف قوتیں نبردآزما تھیں۔ ایک کا تعلق امید اور کھلتے گلاب کی معطر خوشبو سے تھا تو دوسری قوت کا تعلق مایوسی اور اندھیروں سے تھا۔ وہ خوشی و مسرت میں سرشار گھر لوٹی تو چوکیدار فضل الدین نے مین گیٹ پر اس کا استقبال کیا۔ اس کی نظروں نے کسی اور شخص کی نگاہوں کی تپش کو محسوس کیا۔ اس نے مڑ کے دیکھا۔ اس کے کلاس فیلو اور دوست عاصم کی نگاہیں اس پر مرکوز تھیں۔ اس نے عاصم کی پرواہ کیے بغیر حویلی کی دہلیز پر قدم رکھ دیا۔ وہ منظر ڈرا دینے کے لیے کافی تھا۔ جب ثانیہ نے کتاب کا مطالعہ شروع کیا، ڈرائنگ روم کی چیئر اور ٹیبل اس کا ریڈنگ پوائنٹ تھا۔ وہ انتہائی تیز رفتاری سے اس کتاب کے مطالعے میں مصروف تھی، اور پھر جب وہ جو ہی صفحہ نمبر 310 پر پہنچی، اچانک اسے چکر آنے لگے۔ اس نے کتاب کو سہولت سے میز پر رکھا، اور پھر اچانک ایسا محسوس ہوا کہ آندھی طوفان آ گیا ہو۔ مکان میں بجلی سی چمکنے لگی اور پھر لائٹ آف ہو گئی۔ ایک غیر مرئی قوت کا مکان کے اندر داخلہ ہوا تھا جسے صرف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ ثانیہ خوف سے سہم گئی، اور پھر طوفان تھم گیا جب اس معصوم لڑکی کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس خونی منظر کو اپنی آنکھوں میں سمیٹا۔ موت کے وقت ثانیہ کا چہرہ بالکل پیلا پڑ چکا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے قطرہ قطرہ خون اس کے جسم سے خارج ہو رہا ہے۔ ویڈیو کے سین میں میاں ارسلان، جو کہ ادارہ میاں پبلشر کے بانی تھے۔ انوار عالم صاحب، مجھے اس کتاب کے متعلق خاصی تشویش ہو رہی ہے۔ آپ کو دھمکی آمیز فون کیے گئے جن کا مطلب واضح اور صاف ہے کہ دھمکی دینے والے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور جی کچھ نہیں ہوتا، یہ کام کسی ایڈیٹر یا پبلشر کا بھی ہو سکتا ہے جسے میں نے ایک زمانے میں اپنی کتاب کا مسودہ دینے سے انکار کر دیا ہو، یا پھر وہ ہماری اس نئی کتاب کے ذریعے ہماری پبلسٹی یا پاپولیرٹی کو برداشت نہ کر پا رہے ہوں۔ انوار عالم نے کہا، لیکن جناب آپ کو وہ فون تو یاد ہے جس میں آپ اسی کتاب کا مسودہ تیار کر رہے تھے؟ تب آپ کا سیل فون آف ہونے کے باوجود بھی ایک فون کال موصول ہوئی تھی۔ آپ صفحہ نمبر 310 پر موجود تھے۔ اس نے کال کے دوران اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ آپ جس صفحے پر اس وقت کام کر رہے ہیں یا تو اسے کتاب سے ہٹا دیں یا پھر کتاب میں شائع نہ کریں، اور اگر میری اس اطلاع کے بعد بھی آپ کی یہ کتاب مارکیٹ میں آ گئی تو مجرم آپ ہوں گے، اور اس کتاب سے تعلق رکھنے والے ہر انسان کو لقمہ اجل بنا دیا جائے گا۔ انوار صاحب، سوچ سمجھ کے کوئی فیصلہ کیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ تکمیل کی بجائے تخریب کاری ہو جائے۔ خدا نہ خواستہ اس کتاب کے بعد کسی کی موت ہو جائے تو ذمہ دار ہم دونوں ہوں گے۔ ارسلان میاں کی بات حد درجہ وزن آمیز تھی۔ میاں جی، اللہ پر بھروسہ رکھو، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تخریب کاری کا کوئی خدشہ نہیں، بلکہ ہمیں ڈرانے اور دھمکیاں دینے والے وہ ملک دشمن عناصر ہیں جن کا دین ہے نہ مذہب۔ آپ بس کتاب کو جلد منظر عام پر لانے کی تیاری کریں۔ ٹھیک ہے انوار صاحب، جیسا آپ چاہیں۔ انوار عالم کا چہرہ یکدم ہی منظر سے روپوش ہو گیا۔ وہ ایک تاریک کمرہ تھا۔ بیڈ پر میاں ارسلان کا نیند میں ڈوبا ہوا چہرہ دکھائی دیا۔ اچانک سے پہلے محسوس ہوا کہ کمرے کی ہر چیز ہلنے لگی ہو۔ ٹیبل پر رکھی اشیاء خود بخود ہلنے لگی۔ ان کا بیڈ بھی چرچرانے لگا۔ اسی لمحے محسوس ہوا کہ کوئی غیر مرئی قوت ان کے قریب آ بیٹھی ہو۔ اگلے ہی لمحے ارسلان میاں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ ان کی سانسیں خاصی تیز چل رہی تھی۔
انہوں نے اپنے دائیں جانب پانی کا جگ تلاش کرنے کی ناکام کوشش کی، مگر جگ ہوتا تو انہیں ملتا۔ موت کا خوفناک منظر میرے سامنے تھا۔ ان کی گردن میں کسی انجانی اندھے کی قوت کی طرف سے پھینکی گئی چھوٹی چھوٹی سوئیاں چبھنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کا پورا جسم خون سے عاری ہوتا گیا اور پھر سوئیاں اچانک غائب ہو گئیں۔ ارسلان میاں کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسوؤں کے چند قطرے میرے گال پر سے پھسلتے ہوئے زمین پر جا گرے۔ میرے کئی عزیز لحد میں اترے، کئی عزیز دوستوں کے جنازوں کو کندھا دیا۔ پھر بھی کبھی شبنم بھرے موتی میری آنکھوں سے اس طرح روانہ ہوئے تھے۔ انسان میں ایک آزاد دل بھی ہے، جس کے حساس تار اس وقت حساسیت سے لبریز ہو جاتے ہیں جب وقت اور زمانے کے فرعون دھرتی پر اپنا ظلم و تسلط جمانا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب اپنے جیسے انسان کو تکلیف نظام میں دیکھتے ہیں تو دل پسیج جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ نور اور روشنی کا سفر خاصا پرلطف اور انعام و اکرام سے پر تھا۔ وہ اس مکروہ ویڈیو کا ہی ایک منظر تھا جس میں انوار عالم انتہائی پریشانی کے عالم میں اپنے گھر کی راہداری میں ٹہل رہے تھے۔ ان کا انداز شاہانہ، چہرے پر آثار ندامت تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ خود کو مجرم تصور کر رہے ہوں اور دماغ میں بار بار جملے کی بازگشت سنائی دے رہی تھی۔ کاش ارسلان میاں کی بات مان لی ہوتی تو آج میاں ارسلان زندہ ہوتے۔ پھر انہیں اپنی چہیتی طالبہ ثانیہ کے پراسرار قتل کا پتہ چلا تو بے چینی میں اضافہ ہونے لگا۔ میڈیکل رپورٹ انہوں نے بغور پڑھی تھی۔ ارسلان میاں اور ثانیہ کا قتل بالکل ایک ہی طرح سے عمل میں لایا گیا تھا۔ انہوں نے میاں پبلشر کے اسسٹنٹ اشفاق میاں کو کال کی، جس کا لب لباب تھا۔ اشفاق صاحب، میری نئی کتاب راز کو مکمل سیل کر دیں، اس کی کوئی کاپی بھی پریس سے باہر نہ جائے۔ لیکن سر، ہم نے آپ کے حکم اور مرحوم ارسلان صاحب کی آخری وصیت کے مطابق کتاب مارکیٹ میں پہنچا دی ہے۔ او نہیں، بہت برا ہوا۔ آپ پلیز جلدی جلدی جہاں جہاں کتابیں دی ہیں ان سے کتابیں واپس منگوا لیں۔ جی بہتر سر، میں کوشش کرتا ہوں۔ اشفاق میاں نے لسٹ کے مطابق تمام کسٹمرز کو فون سے کتاب کی واپسی کا مطلب بیان کیا۔ صدر بازار میں واقع وقاص لائبریری کا شاپ نمبر اور موبائل نمبر ہر بار آف ملے جہاں سے کتابیں واپس نہ ملیں۔ اشفاق میاں نے وقاص لائبریری کو کل کی تاریخ پر چھوڑا اور آفس بند کر کے گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔ قتل کا یہ انداز بھی انوکھا اور نرالا تھا۔ انوار عالم اپنی آرام گاہ میں کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے، پیشانی پر سلوٹیں اور ارقالود، دل کی دھڑکنیں خاصی بے ترتیب، دھواں انداز پگھلتا دل جس کی دھڑکنیں اتنی تیز کہ اسٹیتھوسکوپ کی ضرورت نہ پڑے۔ ایک خوفناک آواز کمرے میں گونجی، انوار عالم، آج میں اپنی تمام تر حشر سامانیوں اور اندھیری راہوں پر چلنے والی گرم آندھی اور آلودہ ہوا کی مانند تمہارے نزدیک موجود ہوں۔ کئی بار کہا کہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 310 کو باہر نکال کرو، کتاب ہی شائع نہ کرو، پر تم پر جوں تک نہ رینگی۔ یہ حقیقت تسلیم کرتی ہوں کہ تم خود ایک قیمتی پارس ہو جس کی پہچان صرف قدردان کو ہی ہو سکتی ہے۔ عام نگاہیں تمہاری قیمت کا صحیح اندازہ نہ لگا سکی۔ یہ بھی مانا کہ تم اس دنیا میں رہنے والے ان فرعونوں پر بھی اپنی اصلاحی تحریروں کا سکہ جمایا ہے۔ تمہاری تحریروں کی وجہ سے بگڑے ہوئے نوجوان روشنی اور فلاح کی جانب چل پڑے، پر صرف ایک ضد اور غلطی آج تمہاری موت کا سبب بن رہی ہے۔ ذرا ایک سوال کا تو جواب دو۔ خدا ہر کسی کے عیب پر پردہ رکھتا ہے، کسی کا راز بھی افشا نہیں کرتا۔ پھر ذرا عقل کے گھوڑے دوڑا کر جواب دو، تم نے میری ذات سے وابستہ راز کو دنیا کے سامنے انتہائی اندھوناک انداز سے عیاں کرنے کی کوشش کیوں کی؟ جرم یا قصور بتاؤ میری ذات کا۔ کاش تم میری بات مان لیتے تو آج موت سے تمہارا واسطہ نہ پڑتا۔ اور پھر خاموشی کا راج موت کی طرح پھیلتا چلا گیا۔ انوار عالم کی سانسیں بہت دور جا چکی تھی، اتنا دور کہ جہاں سے واپسی کا کوئی امکان یا امید نہ تھی۔ یہ ویڈیو کا غالباً آخری منظر تھا۔ وقاص لائبریرین کی نظر اس انوکھی کتاب کے صفحہ نمبر 310 پر جا پڑی، اس سے پہلے کہ وہ قریب اس کتاب کے پرچے سیل کر چکا تھا۔ پر اچانک اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کی گردن پر اپنی قوت کے آخری حصے سے دباؤ ڈال رہا ہو۔ وہ چکرا کر گرنے لگا۔ تبھی اسے محسوس ہوا جس میں موت کی سختی کا راج تھا کہ جیسے اس کا جسم خوف سے عاری ہو رہا ہو۔ اس کے چہرے سے موت کی سختی صاف عیاں تھی۔ ایک بات کہوں کہ اس اندھوناک منظر کو میں تحریر کے دائرے میں لانے سے قاصر ہوں۔ میں نے ویڈیو آئی جی اور پھر پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کو پیش کر دی، اور ساتھ ہی وہ خط بھی جو شاید قاتل کے ہاتھوں سے لکھا گیا تھا۔ پھر معاملہ ٹھپ ہو کر رہ گیا، کیونکہ میں استغاثہ کے طور پر نہ تو مجرم حاضر کر سکتا تھا اور نہ ہی اس غیر مرئی قوت کے خلاف کوئی ایکشن لے سکتا تھا۔
آج وقت کی دھاریں کسی گھن چکر کی طرح اتنی تیز و تند ہو چکی ہیں کہ میرے بال سفید اور تجربہ بھی خاصا وسیع ہو چلا ہے۔ زندگی میں سے کئی واقعات رونما ہوئے جو خواب کی طرح لگتے ہیں، پر میری زندگی کا یہ انوکھا کیس آج بھی میرے دماغ کے نہا خانے میں روز روشن کی مانند آیا ہے۔ وہ راز تھا، ایک ایسی عورت کی موت کا راز جس نے ایک جن سے عشق کیا تھا، ایک ایسا عشق جس میں ملاپ دو الگ مخلوق کے درمیان ہوا۔ مصنف نے اس عورت کی موت یعنی اس کی لٹی عصمت کا راز اس کتاب کے صفحہ نمبر 310 پر فاش کر دیا تھا۔ دوسرا پراسرار مختصر قصہ۔ 28 سالہ عادل لاہور کا رہنے والا تھا اور دبئی میں انجینئر تھا۔ اس کے 3 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ ان کے والد کا لیدر بیگ بنانے کا کارخانہ تھا۔ ان کے بنائے گئے بیگ کئی ملکوں میں ایکسپورٹ ہوتے تھے۔ عادل کے والد ناصر حسین کے سارے بچے اچھی تعلیم حاصل کر کے اچھی نوکریوں پر لگے ہوئے تھے۔ عادل کے علاوہ سب بچوں کی شادی ہو چکی تھی۔ 18 دسمبر کو عادل کا نکاح امبر کے ساتھ ہوا تھا۔ بیگوال کے رہنے والے بازل حسین کی بیٹی امبر نے BCom کیا تھا۔ وہ بینک میں نوکری کرنا چاہتی تھی۔ اس کے گھر والوں نے اس کی اجازت نہیں دی اور تعلیم مکمل کرنے کے 4 ماہ بعد امبر کا نکاح عادل سے کر دیا گیا۔ امبر بہت خوبصورت اور حسین دوشیزہ تھی۔ اس کا فوٹو دیکھتے ہی عادل نے اس کو پسند کر لیا تھا۔ نکاح مقرر ہونے سے پہلے عادل 1.5 ماہ کی چھٹی لے کر دبئی سے اپنے گھر لاہور آیا تھا۔ نکاح کے بعد امبر دلہن بن کر اس کے گھر آئی تو عادل کی بہنوں اور بھائیوں نے اس کے کمرے کو پھولوں سے سجا دیا تھا۔ طرح طرح کے پھولوں سے سجے بستر پر امبر کو بٹھا دیا گیا۔ عادل رات 10 بجے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک گولڈ سیٹ کا ڈبہ تھا۔ عادل نے دروازہ بند کرنے کے بعد سیج پر بیٹھی امبر کو دیکھا تو دل ہی دل میں مسکراتا ہوا سیج کے پاس آیا۔ کچھ لمحے امبر کو دیکھنے کے بعد عادل سیج پر امبر کے پاس آ بیٹھا۔ ڈبہ کھول کر سونے کا نیکلس امبر کو دکھاتے ہوئے بولا، تحفہ قبول کیجیے بیگم صاحبہ۔ امبر عادل کو دیکھے بغیر دھیمی آواز میں گنگنانے لگی، واہ کیا بات ہے، آپ کی آواز تو بہت سریلی ہے۔ کہتے ہوئے عادل نے نیکلس امبر کے گلے میں پہنانے کی کوشش کی تو امبر نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور گنگناتے ہوئے بولی، چھونا نہ مجھ کو ٹوٹ جاؤں گی، دیکھو نا مجھ کو روٹ جاؤں گی۔ عادل ہکا بکا سا کچھ لمحے امبر کو دیکھتا رہا، پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید امبر اسے ستا رہی ہے۔ عادل مسکرا اٹھا، پھر گانے والے انداز میں بولا، 14ویں کا چاند ہو یا آفتاب ہو، جو بھی ہو خدا کی قسم لاجواب ہو۔ گانا دل کی زبان پر ہی تھا کہ اچانک امبر نے اس کے گال پر ایک زوردار تماچا رسید کیا کہ عادل کا چہرہ سرخ ہو اٹھا۔ امبر غصے میں کانپتی ہوئی دہکتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی اور ایک ایک لفظ وہ جیسے غصے میں چباتے ہوئے کہہ رہی تھی، خبردار، اگر میری جان کی تعریف میں قصیدے پڑھنے کی کوشش کی، اگر دوبارہ ایسی جرت کی تو زبان کھینچ لوں گا۔ عادل حیرت سے امبر کو دیکھتا ہوا اپنا گال سہلاتے ہوئے بولا، مذاق کرنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، آج ہماری سہاگ رات ہے اور تم اتنا گندا مذاق کر رہی ہو مجھ سے۔ کہتے کہتے عادل نے امبر کا گھونگھٹ الٹ دیا اور اسے اپنی باہوں میں بھینچنے کی کوشش کرنے لگا۔ یکا امبر چلانے لگی، پھر اس نے عادل کو اٹھا کر فرش پر پٹخ دیا۔ درد سے عادل چیخنے چلانے لگا۔ اس کی چیخیں سن کر گھر والے اور رکے ہوئے مہمان بند دروازے کے باہر آ گئے اور زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ اس سے پہلے کہ عادل اٹھ پاتا، امبر پھرتی سے بستر سے اتری اور عادل کے سینے پر چڑھ کر غرانے لگی، یہ میری ہے، صرف میری، آئندہ اسے اپنے ناپاک ہاتھ سے چھونے کی کوشش کی یا چھونے کی بات بھی دل میں سوچی تو چیر پھاڑ کے رکھ دوں گا تجھے۔ اور پھر عادل کے چہرے پر تابڑ توڑ گھونسے برسانے لگی۔ عادل کے منہ سے دردناک چیخیں نکلنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں عادل کا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ دھیرے دھیرے چیخیں کراہوں میں تبدیل ہو گئی۔ پھر وہ بے ہوش ہو گیا، لیکن غصے میں غراتی امبر اس کے چہرے پر گھونسے برساتی رہی۔ ادھر جب کافی دیر بعد بھی دروازہ نہ کھلا تو گھر والوں نے دروازہ توڑ دیا۔ کمرے کا نظارہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ پھر کئی لوگوں نے جھپٹ کر امبر کو دبوچ لیا۔ پتہ نہیں امبر میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی کہ 5 لوگ بھی اس کو قابو نہیں کر پا رہے تھے۔ ایک رشتہ دار کی صلاح پر امبر کے ہاتھ پیر رسی سے باندھ دیے گئے، پھر اسے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا اور کمرے کے باہر تالا لگا دیا گیا۔ عادل کافی زخمی ہو چکا تھا۔ کچھ لوگ اسے جلدی نرسنگ ہوم لے گئے، وہاں اس کا فوراً علاج ہوا، اس لیے اس کی جان بچ گئی۔ سہاگ رات کا بیوی پر شوہر پر قاتلانہ حملے کی خبر پورے علاقے میں پھیل گئی تو لوگ طرح طرح کی قیاس آرائیاں کرنے لگے۔ زیادہ تر لوگوں کا کہنا تھا کہ امبر پر کسی بری بدرو کا سایہ ہے، لیکن عادل کے خاندان میں سبھی لوگ
बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे। इत्तला पाकर अगले दिन अंबर के मैके वाले भी आ गए। अंबर के ससुराल वालों से पूरा किस्सा सुनकर सब लोग हैरत ज़दा हो गए थे, क्योंकि वो सब लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे। उन्हें भी बदरूहों पर यकीन नहीं था। दोपहर के वक्त बंद कमरे में अंबर की सिसकने की आवाज़ें आईं, तो अंबर के मैके वालों के कहने पर अंबर के कमरे का ताला खोला गया। अंबर के माँ बाप अपनी बेटी को देखकर रोने लगे। अंबर के बड़े भाई राहिल ने अंबर की रस्सियाँ खोली। अंबर बहुत देर तक अपने वालिदैन और अपने भाई से मिलकर रोती रही, लेकिन जब अंबर के वालिद ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि बेटी क्या हुआ है तुम्हें, बाप का इतना कहना था कि अंबर गुस्से से कांपने लगी और उसकी आंखों से अंगारे बरसने लगे। उसने अपने बाप की गर्दन दबोच ली और गुर्रा कर कहने लगी, तेरी हिम्मत कैसे हुई बुढ़े मेरी महबूबा का निकाह करने की? अंबर मेरी है, सिर्फ मेरी। फिर उसने अपने बाप को दोनों हाथों से उठाकर ऊपर फेंक दिया। बाप दीवार से टकराकर फर्श पर गिरा और बेहोश हो गया। यह देखकर वहां मौजूद हर इंसान की आंखें हैरत से फट गईं। बड़ी मुश्किल से कई लोगों ने मिलकर अंबर को काबू में किया। अंबर चीखती हुई बेहोश हो गई। आदिल के फैमिली डॉक्टर उमैर आरिफ को बुलवाया गया, जो शहर के मशहूर डॉक्टर थे। उनके आते ही अंबर होश में आ गई। उसने डॉक्टर उमैर का बैग पकड़ा और फेंकते हुए कहने लगी, मेरी अंबर को छूना भी मत डॉक्टर, वरना तुझे भी पटक पटक कर मार दूंगा। तेरी सारी डॉक्टरी एक सेकंड में निकाल दूंगा। चल भाग जा यहाँ से। डॉक्टर उमैर के कहने पर कुछ लोगों ने अंबर को मजबूती से पकड़ लिया। वो गुर्राते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। डॉक्टर उमैर ने उसे नींद का इंजेक्शन दे दिया। जब इंजेक्शन के असर से अंबर सो गई तो आदिल के वालिद से डॉक्टर ने पूछा, मेरी बहू को क्या हुआ है डॉक्टर साहब? डॉक्टर उमैर ने गहरा सांस लेते हुए कहा, इसे दौरे पड़ते हैं। दौरा भी इतना तेज हो जाता है कि उसके अंदर एक अजीब सी ताकत आ जाती है। यह सुनकर अंबर की अम्मी ने कहा, हमारे घर में तो कभी अंबर को ऐसे दौरे नहीं पड़े, ये ठीक तो हो जाएगी ना? आदिल की अम्मी ने पूछा। डॉक्टर उमैर ने एक पर्ची पर दवा के नाम लिखकर देते हुए कहा, नए नए माहौल से अंबर का साबका पड़ा है, इसे आराम की ज़रूरत है। डॉक्टर उमैर ने आदिल को देखते हुए कहा, मिस्टर आदिल, मेरा मशवरा है कि कुछ दिनों तक आप अंबर से अलग ही सोएं तो बेहतर होगा। आदिल ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मैं जिंदगी भर इसके साथ नहीं सोऊंगा, ये ड्रामा रचा रही है। मुझे यकीन है ये शादी से पहले किसी से मोहब्बत करती थी। इसके घर वालों को हर बात पहले से मालूम थी, लेकिन उन्होंने अपनी आफत हमारे गले बांध दी। आदिल ने अंबर के वालिदैन की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो वो दोनों रोने लगी। मेहरबानी करके हमारी बेटी पर यह इल्ज़ाम मत लगाएं आदिल मियाँ। अंबर के वालिद बाजिल हुसैन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, तो आदिल इतना कहकर घर से बाहर चला गया। बराए मेहरबानी अपनी बेटी को यहाँ से ले जाएं, वरना मेरा हाथ भी उठ सकता है। जो इंसान दूसरों को शक की निगाह से देखता है, हकीकत में वो अपनी किरदार की बुराइयां दूसरों में तलाश करता है। आदिल के वालिदैन से मशवरा करके बाजिल हुसैन उसी दिन अंबर को अपने साथ ले गए। डॉक्टर उमैर की दवाइयों का कुछ भी असर अंबर पर ना हुआ। अंबर अक्सर सोचती रहती, बेवजह बुड़बुड़ाती रहती। एक दिन अंबर गाना गा रही थी, तो उसकी माँ ने गाना गाने से उसे मना किया। अंबर गुस्से में सुर्ख हो गई और माँ के बाल मुट्ठियों में भरकर उसे पटक दिया और गुर्राते हुए बोली, मैं गाना गाऊं या गजल मेरी मर्जी। आइंदा मुझे रोकने की कोशिश की तो गला दबाकर मार दूंगा तुझे। अंबर को अपनी माँ के साथ बदतमीजी करता देखकर बाजिल हुसैन ने अंबर के गाल पर एक तमाचा रसीद कर दिया। गुस्से से थर थर कांपती अंबर ने बाजिल हुसैन को कई बार पटका, जिसके नतीजे में बाजिल हुसैन का सर फट गया। अंबर अब अपने आप को बेरहमी से पीट रही थी। उन लोगों ने अंबर को रस्सी से बांधकर बिस्तर पर डाल दिया। अंबर गालियां बकते बकते गाना गाने लगी, फिर गाते गाते ही सो गई। अच्छी आदत की मालिक नेक और पारस औरत किसी फकीर के घर में भी हो तो उसे बादशाह बना देती है। अंबर की शिद्दत बढ़ गई। अब वो गंदे गंदे गाने गाने लगी थी। घर वाले रोकते तो वो उनकी पिटाई कर देती। घर वालों ने अंबर का इलाज कई अच्छे डॉक्टरों से करवाया, लेकिन कोई भी डॉक्टर ये बताने से कासिर था कि अंबर को क्या बीमारी है। लोगों की राय पर अमल करते हुए अंबर के वालिदैन ने कई आमिलों को भी दिखाया, मगर वो भी यही कहते कि इस लड़की पर किसी ताकतवर बदरू का साया है, जिसे हम काबू नहीं कर पाएंगे। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना पड़ता है, और गहरा होने के लिए गहरी चोटें खानी पड़ती हैं। एक दिन बाजिल हुसैन के घर चौधरी अनस आए, जो उनके बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्हें देखकर अंबर हंसने लगी और गाना गाने लगी। चौधरी जी ने अपनी बेइज्जती महसूस की
और वहाँ से जाना चाहा तो बाजिल हुसैन ने उन्हें तफसील से अंबर के बारे में बताया तो चौधरी अनस अंबर को गौर से देखने लगे। अंबर चिल्लाते हुए बोली, कब्र में पैर लटकाए बैठा है बुढ़े और मेरी जाने मन को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा है। आंखें निकाल कर हाथ पर रख दूंगा। चौधरी अनस बाजिल हुसैन को दूसरे कमरे में ले गए और बोले, अंबर बेटी पर किसी बदरू ने कब्जा कर रखा है। आप एक बार मेरे कहने पर डॉक्टर आसिफ मुगल को दिखा दीजिए। अल्लाह के हुक्म से अंबर ठीक हो जाएगी। हम बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा चुके हैं, भला डॉक्टर आसिफ मुगल क्या कर पाएंगे? अंबर पर तो बदरू का साया है। बाजिल हुसैन ने मायूसी से कहा, डॉक्टर आसिफ महमूद मुगल साहब रूहानी इलाज भी करते हैं और कई लोगों को ठीक भी कर चुके हैं। एक बार उन्हें दिखाने में हर्ज ही क्या है? चौधरी अनस ने समझाया। अगले ही दिन बाजिल हुसैन अंबर को डॉक्टर आसिफ मुगल के पास ले गए। वहाँ काफ़ी भीड़ थी। डॉक्टर आसिफ मुगल अपने कमरे में शागिर्दों के साथ बैठे हुए मरीजों को देख रहे थे। अंबर शोर मचाने लगी और डॉक्टर आसिफ महमूद मुगल ने उसका नंबर आने से पहले ही उसे अपने कमरे में बुला लिया। बाजिल हुसैन और चौधरी अनस खड़े रहे। डॉक्टर आसिफ महमूद ने बड़े प्यार से अंबर को अपने पास बिठा लिया। अंबर उन्हें देखकर गाना गाने लगी। डॉक्टर साहब के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने कहा, तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो। तुम्हें तो फिल्मों के लिए गाना चाहिए था। यह सुनकर अंबर गमगीन हो गई। आज मैं फिल्मों में गुलकार होता, लेकिन शराब ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इतना कहते हुए अंबर की आंखों में आंसू आ गए। हथेली से आंसू पोंछकर उसने कहा, 7 माह पहले की बात है। लाहौर के शालामार बाग के पास मैंने एक होटल में शराब पी, फिर नशे की हालत में स्कूटर चलाने लगा। कलमा चौक के पास एक कार से स्कूटर को टकराया और मैं वहीं सड़क पर मर गया। चूंकि मेरी उम्र पूरी नहीं हुई थी, इसलिए मेरी रूह भटकने लगी। गाना गाने का शौक मरने के बाद भी नहीं छूटा। एक दिन मैं भटकते भटकते पंजाब यूनिवर्सिटी के पास से गुजरा। रिक्शे में बैठी अंबर धीमी धीमी आवाज़ में गीत गुनगुना रही थी। बस तभी से अंबर के पीछे लग गया और उसी रात जब अंबर सो रही थी, मैं उसके जिस्म में समा गया। इसे छोड़ दो, मैं तुम्हें आज़ादी दिलाऊंगा, कहते हुए डॉक्टर आसिफ मुगल ने अपने शागिर्दों को इशारा किया। थाली में रखा काला धागा उठाकर झट से अंबर की हथेली पर बांध दिया। धागा बंधने से अंबर के जिस्म को एक झटका सा लगा। पहले वो चीखी चिल्लाई और फिर रोने लगी और बोली, मुझे इससे अलग मत करो, मैं इसके बिना रह नहीं पाऊंगा। डॉक्टर आसिफ मुगल ने फर्श पर रखा भूरा बैग खोलते हुए कहा, अगर इसे आसानी से नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें अपने पास रख लूँगा, वरना जलाकर राख कर दूंगा। अंबर तड़पने लगी, बुरी तरह रोने लगी। डॉक्टर आसिफ महमूद के सामने हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगने लगी। मुझे मत जलाओ, मैं आपकी सारी बातें मानूंगा। कहते कहते अंबर के जिस्म को झटका सा लगा और वो बेहोश हो गई। डॉक्टर आसिफ ने वो बैग बंद करके अपने शागिर्द को दे दिया। कुछ देर बाद अंबर को होश आया तो वो हैरत से सबको देखने लगी। कैसी हो अंबर? डॉक्टर आसिफ मुगल ने मुस्कुराते हुए अंबर से पूछा तो वो हैरत से उन्हें देखने लगी और बोली, आप कौन हैं? मैं यहाँ कैसे आई? डॉक्टर आसिफ ने बाजिल हुसैन से कहा, अब अंबर बिल्कुल ठीक है, आप इसे घर ले जा सकते हैं। बाजिल हुसैन ने कहा, अगर वो फिर से आ गया तो? डॉक्टर आसिफ मुगल ने कहा, बाजिल साहब, हमारे बैग से कोई भी आज़ाद नहीं हो पाता और अब बैग में बंद दूसरे साथियों को गाना सुनाता रहेगा, जश्न मनाता रहेगा। बाजिल हुसैन फिर अंबर को घर ले आए। फिर जब आदिल को डॉक्टर आसिफ महमूद मुगल ने पूरी बात बताई तो उसे यकीन हो गया कि अंबर बेकसूर थी। आदिल अंबर को अपने घर ले गया और एक खुशगवार जिंदगी की इब्तिदा की। 2 माह अंबर के साथ रहने के बाद आदिल दुबई चला गया। जब नाखून बढ़ जाएं तो नाखून काटे ही जाते हैं, उंगलियां नहीं। बिल्कुल इसी तरह जब रिश्तों में गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं तो गलत फहमियाँ ख़त्म करनी चाहिए, रिश्ते नहीं। और दोस्तों, कहानी के आखिर में आपकी गुजारिशात पर आपके नाम। तो पहला नाम है अली साहब, मॉन्ट्रियल कनाडा से। मेहरान गुल साहब, सुरजानी टाउन कराची से। शकील अंसारी साहब, राजकोट गुजरात इंडिया से। सैयद जफ़रुल्ला साहब, बंगलोर कर्नाटक इंडिया से। समीउल्ला साहब हैं इस्लाम नगर, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश इंडिया से। और गुप्ता शूज़ इंडिया से। अपना नाम और शहर का नाम नहीं बताया। आपके प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।